बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऐसी अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है जिसका ना तो तसव्वुर था और ना ही ये किसी की समझ में आ रही है कि होने क्या वाला है। एक तरफ हुकूमत पर ये दबाव डाला जा रहा है कि वो फौरी तौर पर असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शन कराने का ऐलान कर दे। दूसरी तरफ हुकूमत ने ये डटे रहने का ऐलान कर दिया है कि हम हुकूमत नहीं छोड़ेंगे और इलेक्शन नहीं हो सकते। इस हकीकत को जानने के बावजूद कि ये हुकूमत सिर्फ 2 या 3 वोटों की अक्सरियत पर खड़ी है और उधर से इशारा हो जाए तो एक पार्टी भी अगर निकल जाएगी तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ इमरान खान फ़ौज में तकसीम पैदा करने पर डट गए हैं और वो एलानिया अपनी मजलिसों में ये बात करते हैं कि मुझे इनके 2 आदमियों पर कोई एतबार नहीं, उनसे मैंने कोई बात नहीं करनी। वो नाम लेते हैं उनका और वो मैं नाम नहीं ले रहा, आप खुद समझ जाइए कि वो किन की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ताज़ा इतला आई है वो ये है कि मुल्तान वाले शाह महमूद और पेशावर वाले खट्टक को फिर ड्यूटी दी गई है कि वो उनसे मुज़ाकरात करें जिनसे वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, जिन पर वो एतबार करने के लिए तैयार नहीं है और जिनका नाम लेकर वो कहते हैं कि इन दोनों से अब मेरी जंग है। तो उन्हीं से मुज़ाकरात के लिए इन 2 हज़रात की ड्यूटी लगाई गई है। तो ये एक अजीब नाकाबिल फ़हम किस्म की पोजीशन है कि अगर वो उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते तो फिर मुज़ाकरात के लिए ड्यूटी किस बात की लगाई है और मुज़ाकरात आखिर होंगे किस बात पर। इमरान खान का ख्याल है कि वो उनका जो दबाव है फ़ौज पर वो बहुत कामयाब रहा है, अब मज़ीद धक्का लगाने की देर है। यानी वो जो हम बड़े बचपन से सुनते आए हैं पाकिस्तान में एक सियासी नारा कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, वो अपनी मदरसे में ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की दीवार गिर रही है। ये मैं उनकी जो मजलिसों के अंदर जो बात हो रही है और जो बहुत सारे हलकों के ज़रिए कहीं ना कहीं पहुंच ही जाती है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसका ना सिर्फ ये कहना है बल्कि उसे यकीन है इमरान खान को कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत कमज़ोर हो गई है, थोड़ा सा मज़ीद धक्का लगाने की ज़रूरत है, ये ढेर हो जाएगी। और आपने कल मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान भी पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट में तकसीम के लिए इमरान खान को साजिशें नहीं करनी चाहिए और ये साजिशें नाकाम होनी चाहिए। इस तरह का बयान उन्होंने कल दिया और इस्टेब्लिशमेंट से मुराद फ़ौज है, ज़ाहिर है। और अब तो इस बात में कोई ज़ाहिर पर्दे वाली बात रह नहीं गई कि इमरान खान और उनके ब्लॉगर्स और उनके टीवी एंकर्स दिन दिहाड़े अलल ऐलान फ़ौज में तकसीम की बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऊपर वाले कुछ अफसर हमारे खिलाफ हैं लेकिन नीचे वाले अफसर और उनकी बीवी बच्चे सब हमारे साथ हैं। तो इस बुनियाद पर उन्हें एतमाद है कि ऐसा कुछ न कुछ हो जाएगा। हालांकि फ़ौज में इस तरह नहीं होता जिस तरह के इमरान खान सोच रहा है या पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कि फ़ौज भी इसी माशरे का हिस्सा है, उसमें हर सियासी सोच के और हर मसलक के हर मज़हब के लोग होते हैं। पीपल्स पार्टी के हामी भी बहुत होते हैं। आपको याद होगा जब 77 का मार्शल लगा तो फ़ौज में पीपल्स पार्टी के हामियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। खुद जनरल ज़िया भुट्टो साहब का मुरीद था और आपको याद होगा कि उसने एक मरतबा भुट्टो साहब को तस्मे बांधने नहीं दिए थे, तस्मे खुद बांधे थे। तो लेकिन जब वो हुकूमत में आया तो हुकूमत का चस्का पड़ा, वो पीपल्स पार्टी के फिर खिलाफ हो गया क्योंकि ज़ाहिर है या पीपल्स पार्टी ने हुकूमत करनी थी या ज़िया उल हक ने हुकूमत करनी थी, पीएन ने उसके साथ था। तो फ़ौज में पीपल्स पार्टी के हामी भी होते हैं, मुस्लिम लीग नून के भी होते हैं, पीटीआई के भी होते हैं, लब्बैक वालों के भी होते हैं, जमात इस्लामी के भी होते हैं, जेयूआई के भी हैं। हर तरह के सियासी जमातों के लोग, सियासी जहन के सियासी जमातों की हिमायत या उनके लिए नरम गोशा रखने वाले लोग फ़ौज में होते हैं। इसी तरह अगर हम मसलक की बुनियाद पर देखें तो फ़ौज में जो मजहबी अनासर हैं उनमें से कोई देवबंदी मकतब फ़िक्र से वाबस्ता है, कोई बरेलवी मकतब फ़िक्र से वाबस्ता है, कोई शिया है, कोई अहल हदीस है। तो लेकिन फ़ौज का जो इदारा होता है वो सियासी हमदर्दी या मसलकी वाबस्तगी की बुनियाद पर हरकत में नहीं आता। वो फ़ौज का इदारा, उसका अपना एक कोड होता है, पॉलिसी के लिहाज से भी कोड, अखलाकियात के लिहाज से भी कोड, डिसिप्लिन के लिहाज से भी कोड। फ़ौज के जो मकासद होते हैं वो उन मकासद के हवाले से ही एक्शन करते हैं और उस एक्शन में फिर ये नहीं देखा जाता कि फ़लाँ आदमी किस पार्टी का हामी है, फ़लाँ आदमी किस पार्टी का हामी है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में, बल्कि मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया की तारीख़ में भी इससे पहले कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया होगा कि किसी लीडर ने फ़ौज को तकसीम करने की कोशिश की हो। और यहाँ तक कि जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका,
آپ کا کیا خیال ہے وہاں کی فوج میں بائیڈن کے حامی ریپبلکن اور ڈیموکریٹک کی تقسیم نہیں ہوگی؟ یہاں ظاہر ہے وہاں بھی تقسیم ہوگی، اسی طرح مذہب کی تقسیم بھی وہاں موجود ہے۔ میجارٹی ان کی پروٹسٹنٹ لوگوں کی ہے، لیکن اس پروٹسٹنٹ فرقے میں بھی کئی فرقے ہیں، ان کے لوگ ہیں، کیتھولک کے لوگ ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو آرتھوڈاکس ہیں، حالانکہ وہاں آرتھوڈاکس بہت کم ہیں۔ اس کے علاوہ دادین لوگ، یعنی جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں یا کسی مذہب پر عمل کرنے کا ان کا کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوتا ہے، وہ بھی ہے۔ لیکن ہم نے کبھی سنا نہیں کہ فوج نے کبھی اس بنیاد پر فیصلہ کیا ہو کہ یہ پارٹی ہماری پسند کی ہے اور اسے ہم برسر اقتدار لائیں گے اور اس کے راستے کی رکاوٹیں دور کریں گے۔ یہ پاکستان میں ہوا، اور شاید یہ اسی کا ریئیکشن ہے، یعنی ریئیکشن سے مراد عمران خان کی طرف سے نہیں یا پی ڈی ایم کی طرف سے نہیں، بلکہ ایک جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، جس کو مکافاتی عمل بھی کہتے ہیں، کہ اس یا ایک سلسلہ ہوتا ہے، سلسلہ واقعات، چین ریئیکشن جسے کہتے ہیں، کہ ایک آپ نے گڑبڑ والا کام کر دیا تو پھر اس گڑبڑ والے کام کے اندر سے قطار اندر قطار بہت سارے گڑبڑ والے کام نکل آتے ہیں، ڈومینو ایکشن جسے کہتے ہیں، وہ اس طرح کا معاملہ پھر یہ ہو جاتا ہے۔ اور پاکستان میں لگتا ہے کہ وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اب فوج کو تقسیم کرنے کی اعلانیہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے یہ تقسیم کرنے کی کوشش ہے کہ ٹی وی پر بیٹھ کر آپ نام نہیں لیتے، لیکن اشارہ کرتے ہیں سپہ سالار کی طرف، یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور یہ غلط ہوا ہے، یہ ظلم ہوا ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہوا ہے، یہ امریکی ایما پر ہوا ہے، امریکی سازش کے تحت ہوا ہے، امریکہ نے کروایا، امریکہ کے ہاتھ لوگ بک گئے ہیں۔ یہ باتیں ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کی جا رہی ہیں، اور ملک کے اندر سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کا قبضہ ہے۔ کل ہی میں نے کہیں پڑھا کہ سوشل میڈیا پر 90% جو کنٹرول ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے اور 10% باقی ساری جماعتوں کا ہے۔ اور یہ بات مسلم لیگ کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ مسلم لیگ نے پچھلے 4 برسوں میں اپنی تنظیم پر کوئی توجہ نہیں دی۔ چلیے تنظیم پر توجہ نہیں دیتے تو آپ کم سے کم اتنے ہی لوگ پیدا کر لیں جو سٹیج پر آ کر بول سکیں اور اس انارکی پیدا کرنے والی تقاریر کا نوٹس لے کر ان کا منہ توڑ قسم کا جواب یا برابر کا جواب دے سکیں۔ ہمیں تو وہ بھی نظر نہیں آتے۔ شاید خاقان عباسی جو ہیں وہ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ شہباز شریف انہیں پسند نہیں کرتے، لیکن شاہد خاقان عباسی ان لوگوں میں سے ہیں جو پی ٹی آئی کو جواب دے سکتے ہیں۔ مسلم لیگ میں پی ٹی آئی کو جواب دینے والوں کی بہت کمی ہے۔ مریم نواز کے جلسے ایک مرتبہ ہوتے ہیں 2-3، اس کے بعد 2 سال کے لیے وہ خاموش ہو جاتی ہیں، اور وزیروں میں سوائے یہ ان کے مریم اورنگزیب یا تھوڑا بہت رانا ثناء اللہ، تیسرا کوئی وزیر ہمیں نظر نہیں آتا جو بولتا ہو، جو پریس کانفرنس کرتا ہو، جو ان کا ترکی بترکی جواب دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو یہ چیزیں ظاہر ہے شہباز شریف کے سوچنے کی ہیں کہ اس طرح تو حکومت نہیں چلے گی، اور اگر آپ حکومت چلانے میں دلچسپی نہیں رکھتے تو چلیے سیاسی پارٹی کے طور پر اپنا ایک چہرہ میڈیا میں آپ کا رہنا چاہیے جو جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہو، اور جو کیونکہ قدرتی بات ہے کہ جب ایک طرف سے اتنی زیادہ جلغار ہو اور اس جلغار کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ میں اس کی 2 مثالیں دے سکتا ہوں، اگر مجھے وقت ملا تو میں آخر میں دوں گا۔ تو لیکن اس وقت کہنا یہ ہے کہ میڈیا پر کھلے عام فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے فوج کے خلاف، اور اوپر سے اداروں کا دباؤ ان لوگوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ جو اپوزیشن ہے، میں تو اسے اپوزیشن ہی کہتا ہوں، یہ حکومت میں آئے نہیں ہے، یہ حکومت کی ان پر تہمت لگائی گئی ہے، اس لیے میں اسے اپوزیشن ہی کہوں گا۔ تو اپوزیشن پر چڑھائی ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کل آئین میں ترمیم ہو گئی، قومی اسمبلی نے نہیں کی، سینٹ نے نہیں کی، لیکن ایک اور ادارے سے ترمیم ہو گئی کہ جناب وہ کوئی کون سا رکن ووٹ نہیں دے سکتا، یہ اختیار کرنا، یہ فیصلہ کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ اور اس پر آپ نے ماہرین قانون کی راہ پڑھ لی ہوں گی، قمر دلشاد نے بھی یہی کہا ہے، لطیف آفریدی نے بھی یہی کہا ہے، وہ آسن بھون صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ خلاف آئین ہے، آئین کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ آئین میں کسی کو ووٹ کا حق استعمال کرنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ اگر اس نے گڑبڑ کی ہے، پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کے لیے قانون موجود ہے، لیکن جہاں یہ ختم کر دیا گیا، اب ایک نئی قانون سازی ہو رہی ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں نیب کے 3 آرڈیننس ناجائز طور پر پاس کروائے گئے، نیب میں رد و بدل کیا گیا، ایف آئی اے میں بہت بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کی گئی۔ ایف آئی اے کے سربراہ کو، میمن صاحب ان کا نام ہے، ان کو
یہ کہا گیا کہ خواجہ آصف اور فلاں اور فلاں اور فلاں پر غداری، بغاوت اور ہیروئن کے کیس بناؤ، اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس تو ان چیزوں میں سے کسی کی بھی کوئی شبہات نہیں ہے، اس کو برطرف کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ IFI میں بڑے زبردست قسم کے تبادلے کیے گئے، نیب کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا گیا، پراسیکیوٹر چینج کیے گئے، ڈپٹی چیئرمین اور دوسرے زونل افسر بھی اپنی مرضی سے لگائے گئے۔ لیکن عمران خان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس کو فری ہینڈ ملا رہا، نیب کو بھی تبدیل کیا اس نے، FIA کا بھی کایا کلب کر دی۔ اور پرسوں عمران خان نے اپنے جلسے میں کہا کہ اپنے شہباز شریف کے خلاف FIA کے جتنے کیس ہیں، وہ نیب کے جتنے کیس ہیں، وہ سپریم کورٹ خود سنے، اور سپریم کورٹ نے فوری انصاف کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اس کا کیس لگا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نیب، FIA اور ان معاملات پر جو حکومت قانون سازی کر سکتی تھی وہ نہیں کر سکے گی، گویا کہ حکومت سے، پارلیمنٹ سے کے پاس قانون سازی کا اختیار بھی نہیں رہے گا۔ تو پھر یہ کس چیز کی پارلیمنٹ ہوگی، کس چیز کی حکومت ہوگی؟ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اپوزیشن کا گھیرا تنگ کرنے کے لیے نیوٹرل حضرات نے کوئی نئی اسکیم بنائی ہے، اور کوئی نیا پاناما کیس اب چند ہفتوں میں اپنا فیصلہ سنا دے گا، جس کی روح سے شہباز شریف کو نااہل کر دیا جائے گا۔ اور نواز شریف تو پہلے ہی نااہل ہے، اور کمٹمنٹ کے باوجود نیوٹرل حضرات نے کمٹ کیا تھا ان سے کہ آپ پر کیس ناجائز بنے تھے، نواز شریف پر کیس ناجائز بنے تھے، غلط تھے، وہ واپس ہوں گے، رول بیک ہوں گے، انفولڈ ہوں گے، اور یہ معاملہ آپ کو، یعنی آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو ان کیسوں سے بری کروایا جائے گا، آپ کی نااہلی بھی ختم کی جائے گی۔ لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کی نااہلی تو برقرار رہے گی، شہباز شریف کو بھی نااہل قرار دینے کا فیصلہ جو سن رہے ہیں کہ وہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح پنجاب میں ایک عجیب و غریب قسم کا کھیل کھیلا جانے والا ہے، وہ یہ ہے کہ پنجاب میں حمزہ کی حکومت ختم کر دی جائے گی، اور نئی حکومت بھی نہیں بنائی جائے گی، یعنی اس وقت تک نہیں بنائی جائے گی جب تک کہ عمران خان کا لانگ مارچ جو ہے وہ ہو نہیں جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں جب کوئی حکومت نہیں ہوگی تو عمران خان کے قافلوں کو کوئی روکنے والا، ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ وہ رستے میں چاہے کسی عمارت کو آگ لگائیں، کسی گھر پر حملہ کریں، پولیس ظاہر ہے ان کو ایکشن، پولیس کو حکم دینے والا کوئی ہوگا نہیں۔ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہتوں پر حملہ کرنے میں بہت شیر ہیں، اور پولیس کو دیکھ کر ڈھیر ہونے میں بھی سب سے تیز ہیں۔ تو جب پنجاب میں کوئی حکومت نہیں ہوگی تو یہ اس طرح کا ان کو فری ہینڈ ملے گا۔ پنجاب میں PTI کی حکومت تو نہیں بن سکتی، اور وہ بنانا ایجنڈے میں شامل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ PTI کو تو انہوں نے اقتدار سے نکال دیا ہے۔ لیکن اب وہ کچھ اس طرح کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے کہ PTI تو اس سے تو چھٹکارا پا لیا، اب ان سے چھٹکارا پا کر کوئی اپنی مرضی کا سسٹم لانے کی شاید تیاری ہے، ہو سکتا ہے اس میں ملک کا کوئی بہت وسیع مفاد ہو۔ تو یہ کچھ پریشان کن سی صورتحال ہے، لیکن اس میں اگرچہ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا، کیا نہیں ہونے والا، لیکن جو بات صاف نظر آ رہی ہے کہ اس میں سارا گھاٹا ملک کا ہے، اور ملک کو ایسا گھاٹا ہوگا، ایسا گھاٹا ہو سکتا ہے کہ جو پھر جس کو پورا کرنا کسی کے بس میں نہیں رہے گا، اس کا وقت ہی نہیں رہے گا کہ یہ گھاٹا پورا کیا جا سکے۔ تو ناظرین، آخر میں ایک دو خبریں۔ کل لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر نے ایک تقریب منعقد کی ایوان اقبال میں، عمران خان کے لیے کافی تعداد میں وکلاء وہاں پہنچے ہوئے تھے، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ جب عمران خان تقریر کرنے آئے گا تو اس کے خلاف نعرے لگ جائیں گے۔ چنانچہ جو PTI کے حامی تھے وہ تو آپ نے دیکھا کہ وہ سیلفیاں بناتے رہ گئے، دوسرے لوگوں نے گو عمران گو اور گو نیازی گو کے نعرے لگائے، اور حالات عمران خان کے لیے ایسے ہوئے کہ وہ تقریر نہیں کر سکا۔ کچھ فکرے اس نے ضرور کہے، اور یہ بھی کہا کہ میں تو تقریر تیار کر کے لایا تھا، لیکن یہاں تو موقع ہی نہیں ملا، صورتحال ہی نہیں بنی۔ جو اس کے لیے ہم کر رہے ہیں اسلام آباد میں، میں سب کو دعوت دے رہا ہوں، انشاءاللہ جمعے کو ملتان کے جلسے میں میں آپ کو دیکھوں گا، اور آپ نے سب نے میرے ساتھ شرکت کرنی ہے اس ملک کے تو یہاں یہ گت بنی۔ اور دوسرا، کل ہی گجرانوالے میں جلسہ تھا، تو وہاں کیا ہوا، وہاں 2 دن پہلے انہوں نے ملک کا ڈویژنوں سے، گجرات سے، پنڈی سے اور فیصل آباد سے کئی ہزار، 5-6 ہزار آدمی، بلکہ اس سے بھی زیادہ، ایک رات پہلے ہی، بلکہ 24 گھنٹے پہلے ہی گجرانوالہ پہنچا دیے گئے تھے،
اور وہ سڑکوں پر خوار ہوتے رہے، دن میں درختوں کے نیچے بیٹھے رہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو فی کس 10,000 روپے دے کر لایا گیا تھا، تو 10,000 ایک غریب آدمی کے لیے بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کے لیے گوارا کیا کہ وہ پورا دن دھوپ میں رہیں، پوری رات بھی سڑک پر خفیف قسم کی صورتحال میں وہ رات گزاریں بڑی بڑی رقم کے لیے۔ تو اس کے باوجود وہ گوجرانوالہ کا جو اسٹیڈیم تھا جہاں یہ جلسہ ہوا، آدھے سے زیادہ خالی تھا، پورے 2-3 ڈویژنوں کے سے لوگ جو لائے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس کے دباؤ میں آ رہے ہیں وہ دھوکہ کا شکار ہیں۔ اس کا ہر جلسہ جو ہے وہ اس حساب سے نہیں ہو رہا جو ان کا خیال تھا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے تمام جلسے اپنے ماضی کے تمام جلسوں سے چھوٹے رہے، اور کچھ جلسے تو بہت ہی چھوٹے رہے، جن میں گوجرانوالہ بھی شامل ہے، جن میں فیصل آباد بھی شامل ہے، جن میں اس سے پہلے 2-3 اور بھی جلسے، سیالکوٹ کا جلسہ بھی شامل ہے۔ تو یہ دباؤ کا جو ہوا کھڑا ہو گیا ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس پارٹی کے جس آدمی کے پاس، اب آپ دیکھیے، غور کیجیے اور پرانے جلسوں کو یاد کیجیے، اتنے بڑے جلسے جتنے بڑے عمران خان کر رہا ہے، پاکستان کی کسی بھی بڑی سیاسی پارٹی کی جلسہ کسی بھی شہر میں کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ خاص طور پر مولانا فضل الرحمان، جو میں مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں، کہ مولانا فضل الرحمان بھی جلسہ کر سکتے ہیں، سندھ میں MQ میں اتنے بڑے بڑے جلسے کر سکتی ہے، کئی شہروں میں جماعت اسلامی اتنے بڑے بڑے جلسے کر سکتی ہے۔ کوئی بھی بڑا لیڈر اتنی محنت کر کے اتنا بڑا جلسہ کر سکتا ہے، تو پھر یہ عمران خان ہی کا ہوا کیوں ہے؟ بہرحال عمران خان کے ساتھ جو عوام ہیں وہ صاف ظاہر ہے کتنی فیصد ہیں، اس میں کوئی بھی شخص سروے کرا سکتا ہے، معلوم کرا سکتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دباؤ کا بھی ایک بہانہ ہے، اصل میں کوئی سسٹم اور لانا مقصود ہے۔ اگر موجودہ حکومت نے اس کی مزاحمت کی تو یہ منصوبہ ناکام ہو جائے گا، لیکن اگر موجودہ حکومت جو اس وقت تک مجھے نظر نہیں آ رہی، مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے، یہاں تک صورتحال ہوگی کہ رانا ثناء اللہ بھی وزیر داخلہ نہیں لگ رہے، تو اگر حکومت ہی اپنا وجود گم کرتی ہوئی نظر آئے تو پھر زیادہ امید وابستہ نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین، اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔